रमजान सुबह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं, अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर कुछ कौमें आएंगी जिन्हें मैं कसरत दुरूद के सबब पहचान लूँगा। यानी जो दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हौज़े कौसर पर पहचान लेंगे। तो क्यों ना हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक तौफीक दे। 313 मरतबा पढ़िए, 500 मरतबा पढ़िए, 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा के बारे में। आज उनकी सीरत पर बात करेंगे जो सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा जनाबे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की प्यारी ज़ौजा हैं। जी हाँ, नबी करीम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की प्यारी शहज़ादी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे बेइंतहा प्यार फरमाते हैं। आप सिद्दीक़ा हैं, तय्यबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, मुफ्तियाँ हैं, अफीफ़ा हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आज इंशाअल्लाह आपकी सीरत पर मदनी चैनल के नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह का कुरान भी आपकी शान को बयान करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के कई अक़वाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से मिलते हैं। इंशाअल्लाह आपकी सीरत से हासिल होने वाला जो सबक है, आज हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मदनी चैनल की नाज़रीन से हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नीयत कीजिए। इंशाअल्लाह आज भी इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा। आज भी हम सीखेंगे आपकी ज़िंदगी के पहलुओं में से हमारे लिए दर्स क्या, और आज की ख़वातीन उनके लिए क्या दर्स है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। फेसबुक यूट्यूब के नाज़रीन हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को भी लिया जाएगा। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं 0308262600। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए मुबल्लिगीन से गुफ्तगू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए नात खां इस्लाम भाई से कलाम की फरमाइश भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी लिया जाएगा। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से माला माल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन से मुबल्लिगीन होंगे, इंशाअल्लाह हम मुबल्लिगीन को अपने मंच पर दावत देंगे। इंशाअल्लाह आज हमारे साथ नकीब आरिफ मदनी होंगे। मरहबा कहते हैं नकीब भाई को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे नकीब भाई? ठीक है, खैरियत से हैं माशाअल्लाह, ठीक है। फैज़याब भाई भी इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। मरहबा कहते हैं फैज़याब भाई को। वालेकुम सलाम, कैसे फैज़याब भाई? ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कुछ ही देर में अयाज भाई की भी ज़ियारत करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, और अल्लाह ने चाहा तो फिर हम आगे प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। कलाम पहले सुनते हैं इंशाअल्लाह फैज़याब भाई से, देखते हैं फैज़याब भाई हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। कलाम के बाद फिर इंशाअल्लाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर हम मुबल्लिगीन से गुफ्तगू करेंगे। आइए कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं,
مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جا میری تمنا
آپ ہیں جانے جان میں بھی تمنا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا بردرت آدم بردرت آمد گدا بہرے سوال بردرت آمد گدا بہرے سوال او بھلا اختر کا داتا آپ ہے آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور سے نسبت رکھنے والوں کا ذکر کرتے رہیں، چونکہ جب حضور سے نسبت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا پھر ازواج مطہرات ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ازواج جو امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. آج امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ محدثہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ آج آپ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کو آپ نے مکمل بھی دیکھنا ہے، اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کرنا ہے. جی ہاں، اگر آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور جو گھر میں بیٹھے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی نیکی کی دعوت کو، مدنی چینل کی اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر کرنا ہے. آپ کیسے شیئر کریں گے؟ جی ہاں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، جہاں تک آپ کے دوست احباب میں جن کے گھر میں مدنی چینل نہیں چلتا، تو مدنی چینل عام کرنا ہے انشاءاللہ. تو گھر میں اگر آپ کے مدنی چینل چل رہا ہے تو آپ کی وجہ سے کسی اور کے گھر میں بھی اگر مدنی چینل چلے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اللہ کرے کسی کی زندگی میں جب انقلاب آتا ہے، چینج آتا ہے، مثبت تبدیلی آتی ہے، تو شاید کوئی لفظ ہوتے ہیں، کوئی دو باتیں ہوتی ہیں، میری اور آپ کی کسی کو نیکی کی دعوت دے دینا اور کسی کی زندگی میں ایک انقلاب آ جانا اور مثبت انقلاب آنا، راہ سنت پر چلنے لگ پڑنا، یہ عین سعادت ہے. ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا باعث ہے. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر عاشق رسول مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نیکی کی دعوت کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے. آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ فیس بک پہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کو بھی لیا جائے گا. واٹس ایپ کرنا چاہیں تو 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں. یوسف بھائی، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان خوش نصیب ازواج کو بیان فرماتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وازواجہ امہاتہم، جی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو
ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. واہ. یعنی وہ عظیم مرتبہ اور وہ عظیم مقام اور وہ عظیم ٹائٹل جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوش نصیب ازواج کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تمام مومنوں کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہیں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیب ازواج مطہرات کو مومنوں کی ماں قرار دیا. صحیح. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. صحیح. جیسے عام عورتیں ہوتی ہیں تم ان عورتوں کی مثل نہیں ہو. تو جو نبی کی جو ازواج ہیں وہ عام عورتوں کی مثل، عام لوگوں کی مثل نہیں ہو سکتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی اعلیٰ اور فاح ہوگی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ محبوب نبی، محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، اور آپ کا نام عائشہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا نکاح ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا. سبحان اللہ. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے 3 دن تک جو ہے وہ ریشمی کپڑے پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت مبارکہ دکھاتے رہے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا. سبحان اللہ. میں نے عرض کی کہ میں نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے تو ضرور مجھے قبول ہے. اور آپ کی جو آپ کے لیجئے کہ تربیت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے خوبصورت انداز پر فرمائی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صدیق ہیں، اپنی بیٹی کو بھی صدیقہ بنا دیا ہے. واہ واہ. آپ خود عبادت گزار تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، بڑے لمبے لمبے سجدے کرنا، پوری رات قیام کرنا، دن کو روزے رکھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے آپ کو بھی عطا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے دین کی بڑی خدمت گزار اور بڑی سخاوت کرنے والی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام یہ دیا تھا جس کے بارے میں مفتی عام حجر خندیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، فرماتے ہیں از آدم تا ایدم، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آج تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑی عالمہ فاضلہ آسمان نے نہیں دیکھی ہے. اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. بلکہ مفتی احمد خندیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں. کیونکہ سرکار نے خود فرمایا خذوا شطر دینکم من ہذہ الحمیرہ، سرکار نے فرمایا خذوا شطر دینکم من ہذہ الحمیرہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے دین کا بہت بڑا حصہ، جس کا ترجمہ علماء نے کیا 2/3 دین، خذوا شطر دینکم من ہذہ الحمیرہ. سرکار فرماتے اپنے دین کا بہت بڑا حصہ ان سے حاصل کرو جن کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1/4 دین کے احکام مروی ہیں. یعنی دین کے جو 1/4 احکام ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور اسی طرح سے حضرت ایک اور روایت میں آتا ہے بخاری شریف کا حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا مقام دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ یا عائشۃ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، بخاری شریف کا حدیث پاک. سرکار فرماتے ہیں عائشہ یہ جبرائیل ہے جو تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. اسی طرح سے متفق علیہ حدیث پاک ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الناس الی عائشۃ، احب الناس الی عائشۃ،
لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ رضی واہ اللہ واہ، تعالیٰ، کیا بات ہے، اور فرماتے ہیں سرکار وَمِنَ الرِّجَالِ أَبُوهَا، اللہ اور کیا مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت ان کے والد سے ہے۔ کیا بات ہے، یہاں خوبصورت نکتہ شاہ صاحب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر نہیں کیا، بلکہ ابوہا کر کے نسبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ ویسے تو تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے ہے، اور مردوں میں ان کے والد سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں، جو وہ واحد زوجہ ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام نے، یعنی ان سے پہلے ان کا نکاح کہیں اور نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرماتی ہے کہ کنوارے پن میں مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا، یہ جو ہے میری خصوصیت ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ میرے پاس ہی میرے حجرے میں میری گود میں آقا علیہ السلام نے وصال فرمایا، اور تقریباً 47 سال کے قریب آپ نے جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی صحبت سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر، آپ کی تربت پر اپنے کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً آپ بڑی مبارک ہستی ہیں، بڑی پیاری ہستی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے سنا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پیار فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا ایاز بھائی، ایک تو ہے نا حضور علیہ السلام نے بیان یہ پیار بھی فرمایا ہے، تو حضور نے ان کے فضائل کو بھی تو بیان فرمایا نا، کہا کہ شان عائشہ بازبان محبوب کبریا، کچھ بیان فرمائے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا، اور ایک جو ہے وہ فضیلت جو ہے نا، آپ دیکھیے شاہ صاحب ایسی زبردست نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ واہ واہ، آپ دیکھیے کہ کھانوں میں جو ہے نا سرید جو ہے نا، اس کو کھانوں کا بادشاہ ایک طریقے سے کہہ لیں، کہ کھانوں میں جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کی مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت وجہ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سرید ہے نا، یہ کھانوں کا سردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اندر روٹی، شوربہ اور بوٹی یہ کیا ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے۔ جی، پھر فرمایا جب یہ مکس ہو جاتا ہے تو پھر یہ نرم ہو جاتا ہے، جب نرم ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ چبانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر فرمایا یہ جلدی ہضم ہونے والا ہے، یہ طاقت دینے والا ہے، اس کے جو ہے وہ فوائد دیگر کھانوں کے مقابلے میں کیا ہے، زیادہ ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے سرید کی یہ ایک فضیلت ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جو ہے وہ جلدی ہضم ہونے والا ہے، یہ قوت دینے والا ہے، اور اس کے دیگر بینیفٹس ہیں۔ فرمایا بالکل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام اور مرتبہ ایسے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے محبت کے اعتبار سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کرنے کے اعتبار سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لینے کے اعتبار سے، ان کی فقاہت کے اعتبار سے، ان کی عبادت گزاری کے اعتبار سے، ان کی شب بیداری کے اعتبار سے، ان کی سخاوت کے اعتبار سے، ان کی فیاضی کے اعتبار سے، یعنی سارے اوصاف جو ہے وہ ایک ذات میں جمع ہو گئے۔ فرمایا جس طریقے سے سرید جو ہے وہ اس کے اندر اتنی ساری برکتیں ہیں، فرمایا اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کھانے سے فضیلت عطا فرمائی کہ ایک ذات ہے لیکن اس کے اندر کمالات اتنے ہیں، اوصاف اتنے ہیں، خوبیاں اتنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا سید صاحب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ کمال، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے محبت کا کمال انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جگر کا ٹکڑا فرمایا ان کے لیے، تو ان کے لیے فرمایا حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ سے حضور فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان۔ وہ تشریف لاتی ہے تو حضور اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال فرماتے ہیں، استقبال فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی نشست پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جگہ عطا فرما رہے ہیں۔ کیسی محبت! حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، انہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے فاطمہ عائشہ مجھے محبوب ہے، واہ، عائشہ مجھے جو ہے وہ محبوب ہے میری ازواج میں۔
اے فاطمہ تم بھی ان سے محبت کرو. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ عظمت اور شان میں اضافہ کیا, ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ بڑھایا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا جو ہے وہ ایک نرالا انداز تھا. تو یوں جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان فرمایا. کیا بات ہے. اچھا نقی بھائی ماشاءاللہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اوصاف بیان فرمایا. کئی اللہ پاک نے اوصاف کی حامل ان کو بنایا ہے, کئی ایک اوصاف کا مجموعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنایا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کا جو علمی مقام ہے, چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں 2/3 دین کا بھی فرمایا گیا کہ صحابہ کرام سے کہ ان سے آپ حاصل کریں, تو آپ کا علمی مقام کیا ہے, اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کا صدقہ احسان ہے کہ اس پاک رب نے ہمیں اہل بیت اطہار کے فضائل ذکر کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اہل بیت کے جو مطلقاً فضائل قرآن میں احادیث میں ذکر کیے گئے وہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہیں, کیونکہ ازواج مطہرات نبی پاک کی بیویاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں. صحیح. اور بڑی خوبصورت بات یہ کہ یہ ام المؤمنین ہے, مومنوں کی ماں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. جی. کتابوں میں سیرت حلبیہ وغیرہ میں ایک نبی پاک کی زوجہ کا ذکر ملتا ہے جن کا نام ہے ثنا بنت صلت. ثنا بنت صلت یہ حضور کی وہ زوجہ ہیں جو حضور کے نکاح میں آئیں اور اس خوشی سے کہ میں حضور کی زوجہ بن گئی ہوں جی. ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ یہ اکبر. کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہونا اور نبی پاک کی زوجہ ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور حضرت عائشہ اسے بیان کرتی ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک نے کسی عورت سے بھی بغیر وحی کے نکاح نہیں کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح بغیر وحی سے کسی سے کیا ہی نہیں ہے. یہ سب اللہ کا انتخاب ہے. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں اور وہ عظیم ہستی ہیں کہ حدیث پاک میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں عائشہ ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء, کہ حضرت جبریل آپ کی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے ہیں اور سبز ریشمی کپڑے میں آپ کی صورت ہے, اور لا کے حضور کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. یہ آپ کی زوجہ ہیں دنیا اور آخرت میں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی عظیم خاتون ہے اور آپ کی صفات کیسی ہیں. کچھ صفات تو وہ ہیں جن پہ آپ فخر کیا کرتی تھیں. صحیح. حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کے پاس حضور ہوں اور ان کے پاس حضور پہ وحی نہیں آئی, صرف حضرت عائشہ ایسی حضور کی زوجہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں بستر میں ہوتے ہوئے حضور پر وحی آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے دنیا میں, ظاہری زندگی کا تو لعاب دہن حضور کا حضرت عائشہ کے لعاب سے ملا, اور اس پہ وہ فخر کرتی تھی کہ حضور نے آخری وقت میں مسواک کرنے کی خواہش ظاہر کی اور کمزوری زیادہ تھی تو آپ نے حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں نرم کر کے حضور کو مسواک پیش کی. یوں ان کا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی کیفیت کیا ہے. یہ جہاں پر آج روزہ مبارکہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا, یہ بھی تو حضرت عائشہ کا ہی گھر تھا. حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے روزہ ہے تو ادھر میں جو لوگ گئے ہوئے وہاں ان کے لیے اور ہمیں حاضری ہو تو سب کے لیے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک میں ذکر کروں. طبرانی شریف میں ایک حدیث ہے,
جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں روضۃ الجنہ میں ریاض الجنہ میں ایک جگہ ایسی ہے، حضور نے فرمایا اگر پتہ چل جائے جی۔ کہ یہ جگہ کتنی افضل ہے اور یہاں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، عبادت کا کتنا ثواب ہے، تو قرآن اندازی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ جگہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ستون کے آگے ہے وہ جگہ۔ صحیح۔ جو حاضرین تھے انہوں نے پوچھا کہ اس کی تعیین فرما دیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے تعیین نہیں فرمائی، وہ چلے گئے۔ دوسرا گروہ آیا پوچھنے کے لیے کہ اس جگہ کا بتا دیں وہ جگہ کون سی ہے۔ تو پوچھا انہوں نے، اس وقت آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ صحیح۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور جا کے ستون عائشہ کے آگے نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر۔ اور بتا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے قرآن ڈالنا پڑے، اسے ستون قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن ڈالنا پڑے، وہاں لکھا ہوتا ہے جب سعادت ملے تو اس جگہ پہ آسانی سے پہنچ جائیں، وہاں عبادت کریں اور اس حدیث کا فیضان حاصل کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی علمی کیفیت کے بارے میں اگر دیکھیں تو متعدد احادیث ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط حدیث قط، کہ کبھی بھی حضور کے صحابہ پر کوئی حدیث، کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہوئی، کہتے ہیں فَسَأَلْنَا عَنْهَا، ہم نے وہ بات حضرت عائشہ سے پوچھی، صحیح، إِلَّا وَجَدْنَاهَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا، ہم نے اس کا حل، اس کا علم حضرت عائشہ کے پاس پایا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ علم کی، اب جیسے انہوں نے ایک حدیث ذکر کی سرید والی، ایک اور حضور نے فضیلت بیان کی ہے، ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں لکھی ہے، حضور نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل تہامات علی ما سواہا من الارض، کہا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے تہامہ کی فضیلت زمین میں سب جگہوں پر ہے۔ تہامہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں حرمین واقع ہے۔ صحیح۔ یہ جگہ پوری زمین میں سب سے افضل جگہ ہے، اور جس طرح وہ جگہ سب سے افضل ہے اسی طرح حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا اگر ساری عورتوں کا علم جمع کر دیا جائے تو وہ علم حضرت عائشہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عائشہ اتنی عظیم صحابیہ ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، اور مقصرین صحابہ کی ایک کیٹیگری حدیثوں میں بیان کی جاتی ہے جن صحابہ نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ 6 نام آتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، ان میں ایک نام حضرت عائشہ کا ہے جنہوں نے 2210 حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں۔ اتنا بڑا ذخیرہ حدیثوں کا امت تک پہنچایا ہے۔ اور اگر صحابہ کے اندر دیکھیں سب بھی اعلیٰ تھے، لیکن فقہا اور غیر فقہا کی کیٹیگری بنی، مجتہدین غیر مجتہدین کی کیٹیگری بنی، پھر دیکھیں تو جو سب سے اوپر اصحاب فتویٰ تھے ان کی کیٹیگری بنی، جو علم میں سب سے اعلیٰ 7 ہیں ان میں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علمی اعتبار سے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور آج تک پھر خواتین میں یوں کہہ لیں کہ ان کا ہم پلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ کیوں نہ ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا فیضان ہے۔ اچھا یوسف بھائی، آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم فضائل سن رہے ہیں، آپ کے کمالات، آپ کا علمی جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس ساری کیفیت کے باوجود آپ کی جو عبادت گزاری ہے، آپ کا جو عبادت والا معاملہ ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مصروفیت ہے، اس مصروفیت، اس مشغولیت کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دیا جائے۔ عبادت میں بھی آپ یکتا زمانہ ہے، کیا کہیں گے؟ اور پھر اس ٹاپک سے ہمارے جو معاشرے میں خواتین کے لیے کیا درس ہے، کیا بیان کریں گے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جامع شخصیت ہے کہ ایک علمی خدمات اور علمی مقام تو ان کا اپنی جگہ پر بہت بلند اور بالا ہے،
اور تبلیغ دین کے حوالے سے آپ کی جتنی زیادہ خدمات ہیں وہ دوسروں کی ہمیں نہیں ملتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات اور ریاضات میں یہ چیزیں مخل نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خدمت دین میں، خدمت علم میں مصروف ہیں لیکن اپنے آپ کو بھولے بیٹھی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزر جایا کرتی تھی اور بڑے طویل سجدے فرمایا کرتی تھی، اور آپ کے بارے میں کتب احادیث میں لکھا ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام لیل فرمایا کرتی تھی اور صائم الدہر یعنی کہ کثرت کے ساتھ آپ نفل روزے بھی رکھا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خدمت حدیث میں دیکھیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی سخاوت کو دیکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا معاملہ آپ کا دیکھیں، اور آپ نے پھر ایک بات کا آخر میں جو بات ارشاد فرمائی کہ آج کے معاشرے میں خواتین کے لیے اس میں کیا درس ہے، بہت پیاری آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک طرف آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدمت دین بھی کرنی ہے اور لوگوں تک دین بھی پہنچانا ہے۔ جیسے نقیب بھائی نے فرمایا نا کہ وہ صحابہ کرام آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل ان کے پاس ملتا ہے۔ وہ طریقہ اور انداز کیا ہوا کرتا تھا، کبھی حضرت عمر سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کبھی کسی اور صحابی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن مکمل پردے کی حالت میں۔ یعنی آپ کا مقام دیکھیں سید صاحب یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر کثرت سے احادیث ذکر کرنے والی شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5374 روایات احادیث روایت کی، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو احادیث روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ 2660 احادیث روایت کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر یعنی خلفاء راشدین بھی اس میں نہیں ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 2210 حدیثیں روایت فرمائی۔ تو یہ مقام اتنی کثرت کے ساتھ آپ نے احادیث بھی روایت کرنی ہے، 2/3 دین بھی پہنچانا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا انداز کیا ہے کہ آپ کے لباس تک کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یعنی آپ کا انداز، پردے کا اہتمام اتنا، یہ سب آپ انداز دیکھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرما تھے مزار پر انوار میں اکیلے تھے، میں پردے کا اہتمام کیے بغیر چلی جاتی تھی کیونکہ میرے شوہر تھے، اور ان کا رشتہ تو آپ کو پتا ہے کہ اب انبیاء کی جو ازواج ہیں ان کے وصال کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد بھی کوئی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتی ہے اس کے بعد میرے والد صاحب آ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو پھر بھی میں پردے کا اہتمام کر کے نہیں جاتی تھی کیونکہ والد ہیں، اب ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ فرماتی ہے اب جب حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر بھی کیسے آئے، زخمی ہیں، اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ امی جان سے ذرا اجازت لے کر آؤ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سرکار کے برابر میں جو ہے سرکار کا فیض حاصل کروں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درخواست لے کر آپ کے بیٹے آتے ہیں، اور آپ کے دل کی تمنا ہے کہ میں سرکار کے قدموں میں جو ہے سرکار کا پڑوس اور سرکار کا قرب مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے آپ کے بیٹے آتے ہیں، حضرت عمر کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ویسے تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اب آپ دیکھیں نا، اثار بھی ہے، اب اپنی قبر کے لیے اور اپنی آخرت کے معاملے کو کون چھوڑتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ چونکہ انہوں نے درخواست پیش کی اور ان کا مقام حضور کی بارگاہ میں بہت بڑا تھا، اسی لیے ہم اپنی جگہ ان کے لیے اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تشریف لے آئے نا تو اس کے بعد پھر میں پردے کا اہتمام کر کے جایا کرتی تھی، کیونکہ دیکھیں حالانکہ وہ تو انتقال فرما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پردے کا ان کا اہتمام اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ وہ غیر محرم خدمت دین بھی کرنی ہے، لیکن غیر محرم آپ کے چہرے اور جسم کو کجا آپ کے لباس کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو یہ ہمارے جو آج کی گفتگو ہے، تو آج کی جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو فالو کریں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، آپ کی خدمت دین، آپ کی عبادت ریاضت، اس کو بھی جو ہے پیش نظر رکھیں،
اور اس کو فالو کریں. حضرت عائشہ ضرورت ہی امر کی نا یوسف بھائی کہ ہم دیکھیں کہ سیرت کو پڑھا نہیں جا رہا. جو یوں لگتا ہے اگر ہمارے معاشرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں, اس پر عمل کریں, آپ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ گھر میں کتنا امن قائم ہو جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کی بات ہوئی نا, ابھی ہم گفتگو سن رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بلغین سے ہم سن رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2/3 دین پہنچانا ہے. اچھا آپ مفتیاں ہیں, صاحب رائے ہیں, آپ محققہ ہیں, آپ کے بارگاہ میں لوگ آتے ہیں, مسائل لے کر آتے ہیں, آپ ان کو ان کے مسائل کا حل بیان فرماتے ہیں. یعنی جو پیچیدہ مسائل ہیں ان مسائل کا حل آپ بڑی آسانی کے ساتھ بیان فرما دیتی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کے جو بھتیجے ہیں آپ بیان فرماتے ہیں امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول تھا بلا ناغہ آپ ہر روز تہجد ادا کیا کرتی ہیں, بلا ناغہ آپ تہجد ادا کرتی ہیں, اور بلا ناغہ یوں کہیں کہ کثرت کے ساتھ اکثر دن آپ روزے کی حالت میں رہا کرتی تھی. یعنی اکثر ایام آپ کے ایسے آتے کہ جن میں آپ روزے کی حالت میں, یوں کہیں کہ رات کو عبادت اور دن کو روزہ, دن کو بھی عبادت رات کو بھی عبادت, اس ساری مصروفیت کے باوجود. ہوتا یوں ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا بات سننے میں آتی ہے کہ بساؤ کا چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بھئی بچوں کو دیکھنا ہے نماز چھوڑ دی, اچھا کھانا بنانا ہے معاذ اللہ نماز چھوڑ دی, اچھا فلاں کام کرنا ہے تو نماز چھوڑ دی. کیا ہے جی بچوں کی ذمہ داری ہے. اچھا شور حضرات بھی, مرد حضرات بھی اگر دیکھیں تو وہ کیا کرے جی, ہم تو رزق حلال کما رہے ہیں بچوں کے لیے, لہٰذا نماز کی چھٹی. یہ کس نے اجازت دے دی؟ صحابہ کرام تو یعنی جنگ کی کیفیت میں نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں, بیماری کی کیفیت میں بھی حکم شریعت یہ ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے, عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے. عبادت تو باہر صورت کرنی ہی کرنی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں کہ یہ چھوٹے سے مسئلے یا تھوڑی سی بات کی وجہ سے عبادت سے منہ موڑ لیا جاتا ہے. اکثر خواتین کے لیے یہ ہوتا ہی ہے کہ امور خانہ داری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نماز وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. حضرت جی ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے عبادت کی بات کی اور اس کی آپ دیکھیے نا کہ کس کی صحبت پائی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, کیا بات ہے, جنہوں نے ساری زندگی تہجد کی نماز ادا کی. اللہ 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 اللہ, ان کا فیضان دیکھیے نا پھر کیسا جاری ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں تو 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی. سبحان اللہ اکبر. تو یہاں جو میسج ہے نا سید صاحب وہ یہ ہے کہ گھر کے مرد بھی اور گھر کی خواتین بھی دیکھیں, اگر آج جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں, آج اگر ہم جو ہے وہ ان کو سنتوں کے آئینہ دار بنانا چاہتے ہیں, آج اگر ہم ان کو جو ہے وہ نیک ماحول کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں گھر میں کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہوگی. ایسے ہمیں گھر کے اندر عبادت کا ماحول بنانا ہوگا, ہمیں جو ہے وہ تلاوت قرآن کا ماحول بنانا ہوگا, ہمیں نمازوں کا ماحول بنانا ہوگا, ہمیں رات کو اٹھنا ہوگا تہجد کی نماز کے لیے. تو جب ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے, دیکھیں سیدہ پر فیضان تو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ پھر آپ نے ساری زندگی, پھر شدت گرمی میں بھی آپ روزے کی حالت میں ہیں, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان تو نصیب ہو رہا ہے نا. تو دیکھیے صحبت امپیکٹ کرتی ہے, اثر رکھتی ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں, آپ نے ایک طرف بات کی کہ ہم تو چھوٹی سی بات پر نماز چھوڑ رہے ہیں, فرض نماز چھوڑ رہے ہیں, یہاں پر نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک توفیق دے تو ہم اپنے گھروں میں فرائض کا تو پھر کجا اہتمام ہونا چاہیے, کس قدر ہونا چاہیے, نفلی عبادات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس کو دیکھ کر ایڈاپٹ کریں. اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا گھر میں. اللہ نے چاہا تو ضرور ہمارے بچوں میں یہ عادتیں بچپن میں جو عادتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں نا, پھر اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بچوں کو آپ نے کچھ چیز یاد کروا دی نا, A فور یہ, B فور یہ, C فور یہ, تو انہیں بڑی عمر میں بھی یاد رہتا ہے. وہ ٹھک 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 بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہتے ہیں. کیوں؟ بچپن میں ان کے ذہنوں میں یہ جملے آ گئے تھے. بچپن میں ہی اگر عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق آپ نے ڈال دیا, فرائض کا تو اہتمام کے ساتھ, اور نفلی جو نوافل ہے, نفلی عبادات ہے, ان کا بھی اہتمام کے ساتھ. یعنی عبادت کا ماحول جب گھر میں ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے, آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں, یہ نسل جب جوان ہوگی, اللہ نے چاہا
تو یہ جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھیں گے عاشق رسول بھی ہوں گے انشاءاللہ، ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی ہوگی انشاءاللہ، ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہوگی انشاءاللہ، امہات المؤمنین کی قدر کرنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، تہجد پڑھنے والے، اشراق چاشت پڑھنے والے، نیکی کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ نیکی والا ماحول اللہ نے چاہا تو یہ چلتا رہے گا، طبیعت بن جائے گی نا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، وہ ان کی عادت ہے، طبیعت ہے، ان کو تہجد کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ کتنی پیاری عادت ہے یہ۔ اچھا، انہوں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے تہجد، انہوں نے ہر صورت میں اٹھنا۔ اچھا، اس کو اگر آپ تھوڑا سا یوں سمجھ لینا کہ جو نمازی عادی نماز کا عادی ہو، کبھی اس کی کوئی نماز رہ جائے، یعنی عشاء کی نماز رہ جائے، اس کو کہا جائے سو جائے، اس سے نرم بستر پر بھی کانٹے چبھیں گے، بھائی میری نماز رہتی ہے، ایک بوجھ محسوس ہوگا۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھے گا، ادھر سے اس نے نماز پڑھنی اور بالکل ریلیکس ہوگا، ہاں اب سکون ہو گیا، اب سکون کی نیند آئے گی، اب چین اور قرار کی نیند آئے گی۔ کیوں کہ یہ عادت بن چکی ہے، یہ لذت مل چکی ہے اس نیکی کی۔ ایسے ہی تہجد کی بھی اللہ کرے لذت مل جائے، نیکیاں کرنے کی بھی یہ لذت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں، کچھ ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کمنٹس لیتے ہیں، کلام بھی شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر گفتگو کر ہی رہے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا نام ہے احمد رضا، میں ہوں سرگوڈا کینٹ سے۔ ثاقب بھائی، آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہو، میں بڑے ہو کے آپ کے جیسا بنوں گا، اور آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے، اور مدنی چینل زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ بہت پیارے بچے ہیں، اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے، اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اللہ پاک۔ اللہ آپ کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ ہمیں ایک کلام سنا دیجئے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ کیا بات ہے، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے کلام پڑھا ہے۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام ارسلان ناصر ہے اور میں قصور سے بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، گزارش یہ تھی کہ برائے کرم یہ والی نعت سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین 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 و ایاک۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی، بہت شکریہ۔ ایک اور کال لے رہے ہیں۔ میرا نام زینب فاطمہ ہے، میں جڑا والا سے بات کر رہی ہوں، مجھے ایک نعت سنا دے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ کال دیجیے۔ شہر یار عطاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ سید صاحب آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ طیبہ آتا ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ لفظ طیبہ آتا ہو۔ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ حرم سے۔ سنا دیا جی ہم نے، الحمدللہ 2 مددوں کے ساتھ میں نے یہ اپنا سیگمنٹ مکمل کیا۔ اچھا جی، عمر فاروق اتاری ہیں تلا گنگ سے، کہہ رہے ہیں باپو آپ سب سے سیگمنٹ مارننگ واک کرتے ہیں، کیوں نہ آج ہم آپ سے ذہنی آزمائش کی جگہ سیگمنٹ مارننگ واک کریں۔ آپ کی رمضان میں کیا روٹین ہوتی ہے جی؟ مارننگ واک کرتے ہیں جی، چلے مارننگ واک کر کے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو ماہ رمضان المبارک اللہ پاک کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ پاک کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک میں میری روٹین اس انداز میں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو فجر جب سحری کے لیے اٹھے ہیں، سحری کے بعد تیاری کرتے ہیں نماز کی، نماز کے بعد درس ہوتا ہے، درس قرآن اچھا یا حدیث مبارکہ کچھ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد
یہاں سلسلے کی آنے کی ترکیب ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد درس کے بعد پھر پروگرام میں یہاں پر آتے ہیں، یہاں پروگرام کرنے کے بعد پھر کچھ آرام کیا جاتا ہے، ظہر کے لیے اٹھتے ہیں، اچھا قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ معمول ہے، وللہ الحمد، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اچھا عصر کی نماز سے پہلے کچھ تھوڑا سا پھر آرام مل جاتا ہے، عصر کے بعد اٹھ کر مجھے پھر عصر کے لیے تیاری، عصر سے پہلے اٹھتا ہوں، کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے یا کچھ نیکی کی دعوت دینی ہے، پھر اس کی تیاری ہوتی ہے نماز کے بعد۔ اچھا یہاں تک پھر عصر کے بعد دوبارہ مسجد میں ہی قرآن پاک کی تلاوت کا ایک معمول ہے۔ مغرب کی نماز، افطار، پھر افطار کے بعد مغرب کی نماز، مغرب کے بعد تیاری ہوتی ہے جو عشاء میں درس دینا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہماری مجلس نے کچھ بیانات بھیج دیے ہیں۔ آج کل تو الحمدللہ تفسیر آ جاتی ہے، روزانہ خلاصہ قرآن آتا ہے، خلاصہ تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اچھا میرے تو سورہ فتح کی الحمدللہ تفسیر شروع کی ہے، تو تفسیر صراط الجنان سے، تو وہ عشاء کے درس میں الحمدللہ یہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مدنی مذاکرے میں آنے کا سلسلہ ہوتا ہے رات کو، یا پھر کہیں بیان کا جدول ہو تو بیان کے بعد مدنی مذاکرہ، اور اس کے بعد پھر واپس جا کر کچھ آرام کرنا اس اعتبار سے ضروری ہے چونکہ میری نیند آج کل ٹکڑوں میں ہو رہی ہے، رات کو دو گھنٹے مل جائے گی، پھر صبح کچھ ملے گی، پھر دوپہر میں کچھ ملے گی، تو جب جا کر میرا دن اور رات کا کچھ جدول گزر جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سب کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا میسج ہے، کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے، کلام سننا ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اچھا میں آج چاہ رہا ہوں کہ آج آپ نقیب بھائی کی فرمائش پر فیضیہ بھائی کو کلام ہمیں سنائیں گے۔ آپ نقیب بھائی آپ کون سا کلام آپ فرمائش کریں گے؟ سبحان اللہ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، کیا بات۔ اگر منقبت عائشہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی سنا دیں۔ آج تو انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ چونکہ ذکر بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آج خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ منقبت عائشہ بھی ہم شامل کریں گے۔ اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک سردار صاحب ہیں جی تلا گنگ سے بھی، رونق کی زندگی آپ ہیں، بس آپ ہیں۔ مظفر آباد کشمیر سے ایک میسج ہے، نعت خواں بھائی سے گزارش ہے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، اس کلام کی فرمائش کی ہے۔ اچھا جی کلام عرض کیا تھا مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں، یہ کلام انہوں نے پہلے بھی ایک میسج کیا تھا۔ اچھا جی اب تو بس ایک ہی دن ہے، اس کلام کی فرمائش ہے میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے دعا کر دیں۔ اچھا ایک بات مدنی چینل کے ناظرین ذہن میں رکھیں، اکثر ہم دعا کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے والدین کے لیے دعا کر دیں، رشتہ داروں کے لیے دعا کر دیں، تو بسا اوقات سامنے والا آزمائش میں آ جاتا ہے، دعا کیا کرنی ہے؟ اچھا مثال کے طور پر کوئی یہ دعا کر دے اللہ آپ کے والدین کو لمبی زندگی دے، اچھا پتہ چلے کہ ان کے والدین میں سے اگر کوئی نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے، اب ان کی زندگی کی دعا۔ اچھا اگر ان کی ویسے تو مغفرت کی دعا زندوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے لیے مغفرت کی دعا یوں کر دیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والدین کو سمجھ لیں کہ انتقال کر چکے ہیں، تو کبھی بھی ہم کسی کو دعا کا کہیں نا تو صحت کا کہہ دیں، مغفرت کا کہہ دیں، تاکہ سامنے والے کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، آپ کے والدین پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا جی آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اچھا جی جب آپ سے کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے تو حمد پڑھ کر اس کے بعد کہتے ہیں دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ وقار بھائی ہیں ضلع بہاول نگر سے، یہ اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، قبلہ شیخ طریقت امیر السنت کو، امیر السنت کی طرف سے میں نے یہ لیا ہوا، پیر صاحب سے میں نے سنا اور پھر الحمدللہ عادت بن گئی، کوئی حال پوچھتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارا تو رواں حضور کے احسانات کے نیچے ہے نا، ہم تو حضور کے گن گائیں گے انشاءاللہ، آخری سانس تک گن گاتے رہیں گے، تو الحمدللہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کرے کہ یہ دامن حضور کا ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ پھر میسج آیا جی اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ اچھا جی دعائے مدینہ کا طالب ثاقب بھائی، آپ نے نقیب بھائی سے ان کا پسندیدہ کلام نہیں پوچھا جبکہ سب سے پوچھا ہے، اب ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں جی؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ ویسے آج اس میسج، اب میں نے پڑھا نہیں تھا آپ کا میسج، اس سے پہلے ہی میں نے آج ان سے نقیب بھائی سے میسج، ان سے پسندیدہ کلام پوچھ بھی لیا۔ اچھا جی تیسرا جمعہ مبارک ہو سب کو، اور منقبت سننی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا جی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں ہم، کال دیجئے۔
میرا نام محمد فراز ہے، میں صوبہ سندھ ضلع سانگر سے ہوں۔ شاہ صاحب میری نعت خانشاہ میں بھائی سے یہ عرض ہے، میرے کو یہ سنا دیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، یہ سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم کچھ کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں اور کمنٹس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور سیگمنٹ سے آنے کے بعد ہم پھر فیضیاب بھائی سے انشاءاللہ فیض حاصل کریں گے، کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، احمد شہزاد اتاری ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ مبارک ہو جی، خیر مبارک آپ کو بھی اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کو، تیسرا جمعہ رمضان المبارک کا مبارک ہو۔ اچھا جی، ناصر حسین صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ محمد نواز اتاری ہیں، کلام سننا ہے حضرت عائشہ کی شان میں، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا جی، ناصر حسین صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، مدنی چینل بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا۔ ثاقب بھائی مدینہ پاک حاضری کی دعا کر دیں جی، اللہ پاک جلد از جلد مکہ مدینہ کی با ادب حاضری سب کو نصیب فرمائے۔ فیضیاب بھائی پلیز یہ کلام سنا دیں، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ثاقب بھائی نقیب بھائی کے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ عرض کریں کہ کلام سنا دیں۔ اچھا جی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینہ میں، آپ سے فرمائش آئی ہے، میرا خیال ہے آج ایک شعر تو آپ سنا ہی دیں، کیا خیال ہے، ہو جائے؟ جی، نقیب بھائی کے ساتھ جو بیٹھے، نقیب بھائی کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بولا رسول اللہ، بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ، پیش شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے روشن بر فاطمہ ہے در مدینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ایاز بھائی۔ نقیب بھائی کے ساتھ جو اس ٹائم بیٹھے ہیں ان کا نام ہے ایاز جامی بھائی۔ ایاز بھائی یہی نام ہے نا آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا جی، مزید کچھ کمنٹس ہیں ہمارے پاس۔ محمد شاہد قادری ہیں، بہت شکریہ۔ فضیل بھائی ہیں، اچھا جی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے میسیج آئے ہوئے ہیں، ایک خان صاحب کے بھی میسیج ہیں۔ اچھا جی، ریحان اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں جی والد رمضان اتاری میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا فرما دے، اللہ پاک آپ کو، آپ کے والدین کو، سب کو برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اس کے کلام کی فرمائش ہے۔ عمر بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، قمر شہزاد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک ہو۔ حضرت آ رہی ہیں، بہت شکریہ آپ تمام عاشقان رسول کا، جتنے عاشقان رسول نے کمنٹس کیے ہیں، کالز کی ہیں، میسیجز کی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کلام شامل کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کاروبار کرتا ہے، کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے اور رزق حاصل کرتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے گھر والوں کو پالتا ہے، گھر میں رزق لاتا ہے اور گھر کا ایک نظام چلتا ہے اور ایک سلسلہ چلتا ہے۔ مگر ایک ایسا کام کہ جس کے قیامت کی نشانی ہونے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار فرمایا، وہ یہ ہے کہ انسان کمائے، مگر کماتے ہوئے جب وہ یہ پرواہ چھوڑ دے کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، اس کو غرض ہو تو فقط مال سے،
اس کی طلب ہو تو محض پیسہ، اس کی توجہ ہو تو صرف اس پر کہ میرا اکاؤنٹ بھر جائے، میری تجوری بھر جائے اور میرے گھر میں پیسہ وافر ہو جائے، توجہ محض یہ ہو، حلال و حرام کی پرواہ نہ ہو، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو قیامت کے قریب ہونے کی علامت قرار دیا گیا۔ بتایا گیا کہ علامات صغرا میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ چھوڑ دیں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنی سکیمز آ رہی ہیں، فلاں سکیم ہے، نفع کے نام پر، اس نام پہ، اس نام پہ، طرح سود عام ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی محض جو سود کی پچھلے زمانے کے اندر شکلیں تھی اب وہ نہیں ہے، اتنی ویرائٹی بن چکی ہے، اتنی سکیمز، اتنے طریقے اور اتنی طرح کی چیزیں آ چکی ہیں کہ جو سود کی کئی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر نئی سے نئی ظاہر ہوتی ہیں۔ کون سا شخص ہوگا کہ جو یہ پرواہ کرتا ہوگا؟ ہمارے لوگ جہاں سے پیسہ آتا ہے، جہاں سے نفع آتا ہے، جہاں سے مال کا حصول ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر کے وہاں سے حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یعنی پریڈکشن فرمائی کہ آئندہ مستقبل کے اندر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ یہ توجہ ہی نہیں کرے گا، اس کا مقصود یا اس کی ایک ایسی چیز کہ جس پر وہ توجہ رکھے اور غور کرے اور فکر مند ہو، وہ کرے گا ہی نہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پیسہ آنا چاہیے، جہاں سے بھی آ رہا ہے پیسہ آنا چاہیے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا، اپنے بچے کا فیوچر بنانے کے لیے پیسہ جہاں سے آتا ہے لگاتا جائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور یہ زمانہ یا لوگوں کا اتنا حرام کی طرف پلٹ جانا اور حرام کی طرف چلا جانا، یہ علامات قیامت میں سے بیان کیے گئے۔ سود کے ذریعے طرح کی شکلیں مارکیٹ میں آ چکی، جوا۔ آج ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ بازاروں میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے جواریوں والے کام کرتے تھے، آج موبائل کے اندر ایسی گیمز آ چکی ہیں کہ جتنا مرضی گھر بیٹھے کمرے کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، حرام کا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتنا تیزی کے ساتھ ہمارا آج کا زمانہ اس طرف جاتا جا رہا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بس دیکھا اور کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا کہ اس کی زندگی ایسی ہے، اس کے پاس گاڑیاں ایسی ہیں، وہ اتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی اسی ڈگر پہ چلتا ہے، اسی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، آمدن حلال کی آ رہی ہے، حرام کی آ رہی ہے، جوئے کی آ رہی ہے، سود کی آ رہی ہے، رشوت کا لین دین عام ہو چکا ہے۔ تو جب پیسے پر توجہ ہو، اس کی حیثیت یعنی حلال و حرام پر سے توجہ ختم ہو جائے، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کو علماء نے قیامت کی نشانیوں میں سے شمار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے زمانے سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح اور بھی چیزیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ فلاں کام عام ہو جائے گا لوگوں کے اندر، جو ایک زمانے میں لوگوں کو غلط لگتا تھا، اس زمانے کے اندر وہ لوگوں کو ٹھیک لگنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ آئندہ پیکج کے اندر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو
مدینے میں شام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. نعمتیں بانٹتا جس وقت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی خورشید رحمت کا کلام دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جانو دل ہو شوق رگ سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہو شوق رگ سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے بریلی والے تم نہیں چلتے رضا سا راتوں سان گیا. حق نے بخشی جن کو رفعت ہے وہ حضرت عائشہ رکھتی ہے. جو خاص حرمت ہے وہ حضرت عائشہ دختر صدیق اکبر زوجہ خیر البشر. دختر صدیق اکبر زوجہ خیر البشر رکھنے والی یہ وجاہت ہے وہ حضرت عائشہ عالمہ مفتیاں ہے کرنے والی اجتہاد جن کی اعلیٰ ہے فقاہت ہے وہ حضرت عائشہ. فاضلہ ہے کاملہ اور عابدہ ہے زاہدہ. فاضلہ ہے کاملہ اور
حامل صد ہاں فضیلت ہے وہ حضرت عائشہ زوجائے سلطان دی ہے اور ام المومنین زوجائے سلطان دی ہے اور ام المومنین رب بڑھائے جن کی عزت ہے وہ حضرت عائشہ جن کے حجرے میں بنا برہان مزار مصطفیٰ جن کے حجرے میں بنا برہان مزار مصطفیٰ جانتی ہے ساری امت ہے وہ حضرت عائشہ جانتی ہے ساری امت ہے وہ حضرت عائشہ بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چل رہا ہے۔ اچھا نقیب بھائی، میں چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، حضور کے پاس رہیں، حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں کو لیا ہے۔ آپ کی جو محبت تھی حضور سے، یہ کس انداز کی تھی، بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے شہر سے کیا عقیدت تھی؟ علامہ علی قاری نے لکھا ہے کل البلاد فتحت بالسیف وافتحت المدینۃ بالقرآن، ہر شہر وہ تلوار سے فتح کیا گیا، فرمایا افتحت المدینہ بالقرآن، قرآن کو فتح کیا گیا ہے، مدینے کو فتح کیا گیا ہے قرآن کے ذریعے۔ مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ حضرت عائشہ حضور کی اتنی تعظیم، محبت، عقیدت کہ مسجد نبوی میں کسی جگہ بھی کیل ٹھونکنے کو ناپسند کرتی تھی اور کہتی تھی لا توذو رسول اللہ، رسول اللہ کو اذیت نہ دو۔ ایک ترخان کو بلایا گیا، دروازہ درست کرنا تھا، اس نے جب زور سے کام کیا تو آپ آئیں اور اسے جھڑکا اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک کا ادب آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا ہے جیسا آپ کی ظاہری زندگی میں تھا۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات سیر و اعلام نبلاء میں لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کی زوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، یعنی حضرت عائشہ کے والدین حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کی زوجہ، وہ آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اِنَّا نُحِبُّ أَن تَدْعُوَ لِعَائِشَةَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، آپ عائشہ کے لیے دعا کریں اور ہم بھی اس دعا کو سنیں، یعنی دعا بلند آواز سے فرمائیں، ہم بھی پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت مجھے ان سے ہے، تو کیسی دعا فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اغفر لعائشہ مغفرتاً واجبتاً ظاہرتاً باطنتاً، کہ اے اللہ عائشہ کی ایسی مغفرت فرما جو واجب ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، ایسی مغفرت فرما۔ جب یہ دعا کی تو فعجب ابواہ، حضرت ابواہا فعجب ابواہا، حضرت عائشہ کے والدین ابو بکر صدیق آپ کی زوجہ یہ تعجب کرنے لگے کہ ایسی عظیم دعا حضور کی زبان سے۔ جب حضور نے دیکھا نا یہ بڑا تعجب کر رہے ہیں، متعجب ہو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا تعجبانی، کیا آپ تعجب کر رہے ہیں اس دعا پہ؟ ہذہ دعوتی لمن شاہد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ میری دعا میرے ہر اس امتی کے لیے جس نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے کا مقصد اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ
اور حضرت ابو بکر صدیق ان کا گھرانہ کہ امت کو اس گھرانے سے خیر کیسی ملی ہے. اب وہ نہ تعجب کرتے نہ یہ دعا کا ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارے لیے حضور نے کیسی کیسی دعائیں فرمائی, اور یہ دعا خاص اس گھرانے کا صدقہ ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زندگی میں نے ایک چیز بڑی عجیب دیکھی. حضور ہمارے گھر میں آئے اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آپ میرے رفیق سفر ہیں, ہجرت میں میرے ساتھ جائیں گے. ابو بکر صدیق رونے لگے. کہتی ہیں مجھے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کوئی خوشی میں بھی روتا ہے. ابو بکر صدیق خوشی میں رو پڑے. تو یہ محبت اہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے گھرانے کی ازواج کی اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت کا فیضان عطا فرمائے. سبحان اللہ, آمین آمین. اچھا ایاز بھائی, اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند ایک صفات آپ نے جو بیان کی, ان میں ایک بڑی پیاری صفت ہے اللہ کی ذات پہ توکل. یہ آپ کا کمال کا تھا, اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں. شاہ صاحب جو روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ توکل پر بھی دلالت کرتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور حضور علیہ السلام کی محبت پر بھی دلالت کرتی ہے. ابھی جیسے محبت کی بات چل رہی تھی نا, تو آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام سے کیسی محبت تھی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا جنت میں بھی جو ہے وہ آپ کا ساتھ اور رفاقت نصیب ہو جائے. یا رسول اللہ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو پھر یہ دیکھ لو کہ جو کھانا ہے نا, فرمایا آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا, اور فرمایا جب تک کپڑا پر جو ہے وہ پیون نہ لگ جائے فرمایا اس وقت تک دوسرا کپڑا استعمال نہ کرنا. اللہ اکبر. یہاں پر دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تو محبت جو حضور پاک علیہ السلام سے کہ یہاں پر ساتھ ملا ہے, یہاں پر رفاقت ملی ہے, یہاں پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی برکتیں ملی ہیں, تو محشر میں بھی نصیب ہوں, جنت میں بھی نصیب ہوں. تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جو کھانا ہے وہ کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا. تو اس کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل ایسا تھا, اس بات پر ایسا آپ کا عمل تھا, پھر زندگی بھر آپ نے جو ہے وہ کبھی بھی کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھا. اور ایک دفعہ جو آپ کے بھانجے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ رقم آئی, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ساری کی ساری رقم صدقہ کر دی, اس حال میں کہ آپ کے لباس پر پیون لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. یعنی خود کو حاجت ہے. اور ایک موقع پر ہے نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب رقم آئی تو آپ نے ساری کی ساری صدقہ کر دی. تو خادمہ نے کہا کچھ افطار کے لیے چھوڑ دیتی. آپ نے فرمایا اگر پہلے بتا دیتی تو ہم چھوڑ دیتے. ساری کی ساری رقم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دی. یہ کیفیت, یہ انداز جو ہے وہ کہ جو کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا, لباس پر پیون لگا ہونا, اور پھر جو کچھ آئے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دینا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک عمل تو یہ تھا سید صاحب کہ جب صدقہ فرماتی تھی نا تو کہتی تھی ذرا سائل اگر کوئی دعا دینا تو وہ بھی سن لینا, نوٹ کر لینا اس دعا کو. جب وہ دعا جو ہے وہ اگر کسی کو جب دیا جاتا صدقہ, وہ جو دعا دیتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا جاتا تو آپ اس کے بدلے میں دعا عطا فرماتی. فرمایا تاکہ یہ بھی جو ہے وہ عوض نہ ہو جائے. اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حسن و جمال تو آقا علیہ السلام کا سارے صحابہ نے بیان کیا ہے. ایک بات ذہن میں آ رہی تھی, میں نے کہا وقت ہونے سے پہلے اپنا حصہ شامل کر لوں. بہت خوبصورت انداز پر, بالکل یونیک انداز پر بیان فرماتی ہے آقا علیہ السلام کی جو کان مبارک ہے نا, یہ کان مبارک کے گرد جب آقا علیہ السلام کی کالی زلفیں اس طرح گھما کرتی تھی نا تو وہ ایسے چمکتا تھا جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند چمکتا. واہ واہ, کتنے خوبصورت انداز پر آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان فرما. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے,
کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے جاڑیاں. کیا بات ہے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا توکل، آپ کی سخاوت کمال کی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں دو خواتین کو، دو عورتوں کو دیکھا ہے جو سب سے زیادہ سخاوت کرتی ہیں، ایک حضرت عائشہ ہے اور ایک حضرت اسماء ہے. انداز دونوں کا مختلف ہے سخاوت کرنے کا. کہا کیا ہے؟ کہا حضرت عائشہ جمع کرتی ہیں، کثیر رقم ہوتی ہے، ایک ساتھ اللہ کی راہ میں یوں بھی کبھی صدقہ کر دیتی ہیں، اور حضرت اسماء کے پاس جب بھی کچھ آتا ہے آپ اللہ کی راہ میں یوں قربان کر دیا کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال 17 رمضان المبارک میں ہوا. 57 یا 58 سنہ ہجری میں مدینہ پاک میں آپ کا وصال ہوا ہے. 66 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی وصیت کے مطابق رات کو آپ کی جنازہ پڑھائی گئی. وصیت کے مطابق رات کے پہر میں آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اللہ پاک سے دعا ہے اور جہاں دیگر ازواج مطہرات کے مزارات ہیں انہی کے پہلو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مزار پر انوار بنایا گیا، ان کی تدفین ہوئی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار اور دیگر تمام ازواج مطہرات اور تمام اہل بقیع کے مزارات پر اللہ اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رحمت و رضوان صبح رمضان بخشش و عرفان صبح رمضان. صبح